नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत निसा, आयत नंबर 172 से 176। लफ्ज़ी तर्जमा, लन यस्तनकिफ़ा, हरगिज़ न इनकार करेगा मसीह इब्ने मरियम अन ये के यकूना हो अब्दन बंदा लिल्लाही अल्लाह के लिए, वलल मलाइकातु और ना ही फरिश्ते, मुकर्रबून जो मुकर्रब हैं, अमन और जो कोई यस्तनकिफ़ इनकार करेगा अन इबादत ही उसकी बंदगी से, वयस्तकबिरा और तकब्बर करे या सरकशी करेगा, फसयहशुरुहुम तो पस वो ज़रूर जमा करेगा अलैहि अपनी तरफ जमीयन सबको। फ़अम्मल्लज़ीना पस जो लोग के आमनु ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाति और नेक अमाल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम तो पस पूरे देगा इनको उजूरहुम इनके अजर, व यज़ीदुहुम और कुछ ज़्यादा भी देगा इनको मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से। व अम्मल्लज़ीना और जिन लोगों ने इस्तनकफ़ू इनकार किया, वस्तकबारू और तकब्बर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम तो पस अज़ाब देगा इनको अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब। वला और ना ही यजिदूना वो पाएंगे लहुम अपने लिए मिन दुनिल्लाही अल्लाह के सिवा वलीयन कोई दोस्त, वला और ना ही नसीरा मददगार। या अय्युहन्नासु ए लोगो, कद तहकीक जाअकुम आई तुम्हारे पास बुरहाना रोशन दलील में रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, वअंज़लना और उतारा हमने इलैकुम तुम्हारी तरफ नूरन रोशनी मुबीना चमकती हुई। फ़अम्मल्लज़ीना पस वो के जो आमनु ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वअतसमू और मजबूत पकड़ लिया बिही इसको, फसयुदखिलुहुम तो पस वह ज़रूर दाखिल करेगा इनको फिर रहमतिन अपनी रहमत में मिनहु अपनी तरफ से, व फजलिन और फजल, व यहदीहिम और दिखा देगा इनको इलैही अपनी तरफ का सिरातन रास्ता मुस्तकीम सीधा। यस्तफ्तूनका कि वो आपसे फ़तवा पूछते हैं, कुल कह दीजिए अल्लाहु अल्लाह युफ्तीकुम फ़तवा देता है तुमको फिल कलाला के बारे में। इनिमरु कि अगर कोई मर्द हो हलाक हो जाए, लाइसा ना हो लाहू उसके लिए, वालदन औलाद वलाहू और उसके उख्तुन बहन हो, फलाहू पस इसके लिए निस्फ है, माँ तरा का जो कुछ वो छोड़ जाए, वाह और वो यरिसुहा वारिस होगा यानी इसका अपनी बहन का, इन अगर लम ना यकुन हो लहा उसके लिए वालदुन कोई औलाद, फ़ाइन पस अगर कानता हो इसना ताइनी दो बहनें, फलाहुमा तो पस इनके लिए सुलासानी दो तिहाई है, मिम्मा इस चीज़ से जो तड़ा का वो छोड़ गया। वाइन और अगर कानू हो इख्वातुन बहन भाई, रिजालन मर्द व निसाअन और औरतें, फलिस ज़ाकारी तो पस मर्द के लिए मिसलू बराबर है, हज़्ज़ल उनसायैनी दो औरतों के बराबर हिस्सा। युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये कि तज़िल्लु ऐसा ना हो कि तुम गुमराह हो जाओ, वल्लाहु अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ का खूब जानने वाला है बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरत निसा मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो अहकाम थे उम्मीद है आपने उस पर गौर व फिक्र किया होगा और टाइम निकाल के वक़्त निकाल के इन अहकाम को दोबारा से सुना करें, ताकि जो इल्म होगा तो अमल होगा, क्योंकि इल्म के बगैर अमल नहीं हो सकता। जब तक आपको किसी बात के बारे में पता नहीं होगा आप उसको अपने अमल में कैसे लाएंगे, तो उसको जानने के लिए कुरान के साथ जुड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें इस बात की और हमारी ख़ास मदद फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया मसीह ईसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ इससे आड़ नहीं रखते कि वो अल्लाह के बंदे हैं और ना ही मुकर्रब फरिश्ते, और जो भी इसकी बंदगी से आड़ रखे और तकब्बर करे तो अनकरीब वो इन सब को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा बेशक। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नसरानियों के बातिल अकीदे के बरक्स अजीम शहादत है
کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں ناز ہے۔ یہی شہادت اللہ نے مقرب فرشتوں کے لیے بھی دی ہے، انہیں بھی اللہ کے اپنی عبودیت پر ناز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا اور کبر و غرور سے کام لے گا تو اللہ انہیں قیامت کے دن حسب وعدہ جمع کرے گا اور ان کے بارے میں اپنا عادلانہ فیصلہ جو ہے وہ ضرور صادر فرمائے گا۔ بے شک فرمایا، پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آڑ سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ پر جہاد میں کوئی نفقہ دے یعنی کوئی خرچ دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈالی اونٹنی لایا اور کہا، یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام والی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اتنے کشادہ اور وسیع ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے۔ ارشاد فرمایا سورۃ مومن میں، اور تمہارے رب نے مجھے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ کسی انسان سے کچھ مانگیں، 1 مرتبہ مانگیں تو وہ آپ کی مدد کر دے، 2 مرتبہ مانگیں وہ آپ کی پھر مدد کر دے، اور جب آپ تیسری مرتبہ مانگنے کے لیے جائیں تو وہ برا محسوس کریں کہ یہ شخص مجھ سے بار بار جو ہے وہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر۔ اور ہمارا رب ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ اس سے مانگا نہ جائے۔ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا، اپنی ضرورتیں نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو تم اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ ارشاد فرمایا سورۃ فاطر میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے ان کا کچھ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر ہی میں فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ سورۃ نبا میں فرمایا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کا جھٹلایا بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، بس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس قرآن کو، تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت
اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ کافروں کے تمام گروہوں کے عقائد کی تردید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور کہا ان کی نبوت کی صداقت پر حجت تمام ہو چکی اور حق کو واضح کرنے والا نور یعنی قرآن کریم آ چکا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کریں گے تو اللہ ان کے حال پر رحم کرے گا، انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ ہمیں اس رہنمائی میں ہماری بھی مدد فرمائے، آمین۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہی وہ نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کی روشنی میں چل کر لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فرمایا سورۃ مائدہ میں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ تغابن میں فرمایا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ بے شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اسی معجزے کے مثل لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کی ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن پیروکاروں کے لحاظ سے میں ان تمام انبیاء سے بھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ یعنی یہ قرآن جو ہر گھر میں موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا، یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وصیت کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد ہے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا جائے۔ فرمایا، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی یا بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلالہ کی میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ باپ۔ لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا اور پڑپوتی وغیرہ اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ ماں کی طرف سے جو اخیافی با اولاد ہے اسے ساقط کر دیتے ہیں۔
سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ برات ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہی ہے جو بھی ہم نے پڑھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے عرض کی میں تو کلالہ ہوں، سو میرا میراث کی تقسیم کے لیے عمل میں کیسے لائی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرض یعنی میراث جو تھی وہ نازل ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیں: دادا کی میراث، کلالہ کے بارے میں حکم، اور ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے پر ماری اور فرمایا تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورۃ نساء کے آخر میں ہے، جو بھی میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہمارے ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف حصہ ہے۔ پھر سلیمان راوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا۔ حزیل بن شرجیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا گیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، لہٰذا میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے واپس جا کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جواب بتایا، تو انہوں نے فرمایا جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو، یعنی انہوں نے صحیح جواب دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الفروض کو ان کے حصے دو، اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے۔ وراثت سے ہی سورۃ نساء کی ابتدا ہوئی، اور وراثت ہی کے مسئلے پر سورۃ نساء الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوئی۔ کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، مگر وہ موت کے قریب وراثت کے بارے میں وہ کوئی ایسا غلط فیصلہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ جہنمی کہلاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اتنا ہے معاملہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود سے حصے جو ہیں وہ طے فرما دیے، اس میں ہمیں اپنی مرضی کرنے کی، اپنی رائے دینے کی بالکل بھی قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اجازت ہے، کیونکہ دین کا اور شریعت کا معاملہ ایسا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہی حق، وہی سچ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔